बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज रहाइश शान मौला कायनात पार्ट 3। वीडियो एंड तक देखा करें, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश शान मौला कायनात। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। और दरूद सैयदे कौनैन के वसीले से, दरूद सैयदे कौनैन के वसीले से, दरूद सैयदे कौनैन के वसीले से मेरी ज़ुबां पे आका तेरा ही नाम आए। मेरी ज़ुबां पे आका मेरी ज़ुबां पे आका तेरा ही नाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। और गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम सैयदा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम सैयदा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम सैयदा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। और मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। दरूद सैयदे कौनैन के वसीले से मेरी ज़ुबां पे आका तेरा ही नाम आए। और गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम सैयदा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। और मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। और मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका
کوئی ایسی شام آئے، جناب سیدہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب سیدہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب سیدہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، آمین۔ دوستو بڑھتے ہیں ہم آج کے دن اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے آج۔ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار روزہ رسول کی بادب حاضری دے، اور آج کے دن کا صدقہ ضرور سب کو در رسول، در بطول اور در نجف کی بادب اور کریم کربلا کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ خانے کو بھی علی کا رہا انتظار تھا، خانے کو بھی علی کا رہا انتظار تھا، کعبہ بنو میں شوق یہ دل بے سوار تھا، خانہ کو بھی علی کا رہا انتظار تھا، کعبہ بنو میں شوق یہ دل پر سوار تھا، کعبہ بنو میں شوق یہ دل پر سوار تھا، بنت اسد کو دیکھ کے وہ بول یہ اٹھا، بنت اسد کو دیکھ کے وہ بول یہ اٹھا، آمد میں آپ ہی کے تو میرا سنوار تھا، آمد میں آپ ہی کے تو میرا سنوار تھا، آمد میں آپ ہی کے تو میرا سنوار تھا، آمد میں آپ ہی کے تو میرا سنوار تھا، اور بیت الشرف کو پھر یہ سعادت نہیں ہوئی، بیت الشرف کو پھر یہ سعادت نہیں ہوئی، کعبے میں پھر کسی کی ولادت نہیں ہوئی، بیت الشرف کو پھر یہ سعادت نہیں ہوئی، بیت الشرف کو پھر یہ سعادت نہیں ہوئی، کعبے میں پھر کسی کی ولادت نہیں ہوئی، کعبے میں پھر کسی کی ولادت نہیں ہوئی، اور کعبے میں ماں کے ساتھ رہا بیٹا 3 دن، کعبے میں ماں کے ساتھ رہا بیٹا 3 دن، گھر میں خدا کی ایسی عبادت نہیں ہوئی، گھر میں خدا کی ایسی عبادت نہیں ہوئی، کعبے میں ماں کے ساتھ رہا بیٹا 3 دن، گھر میں خدا کی ایسی عبادت نہیں ہوئی، اور ٹوٹی ہوئی دیوار سے کہنے لگا یہ در، ٹوٹی ہوئی دیوار سے کہنے لگا یہ در، تیری طرح تو کوئی علامت نہیں ہوئی، تیری طرح تو کوئی علامت نہیں ہوئی، اور شامل ہوئے نبی کی گواہی میں بس علی، شامل ہوئے نبی کی گواہی میں بس علی، خالق کے ساتھ ایسی شراکت نہیں ہوئی، اور ہجرت کی شب خریدی علی نے رضائے رب، ہجرت کی شب خریدی علی نے رضائے رب، ایسی منافع بخش تجارت نہیں ہوئی، ایسی منافع بخش تجارت نہیں ہوئی، بیت الشرف کو پھر یہ سعادت نہیں ہوئی، کعبے میں پھر کسی کی ولادت نہیں ہوئی، کعبے میں پھر کسی کے ولادت نہیں ہوئی، اور پلٹا ہے آفتاب علی ہی کے حکم سے، پلٹا ہے آفتاب علی کے ہی حکم سے، اس طرح کہیں بھی اطاعت نہیں ہوئی، اس طرح کی کہیں بھی اطاعت نہیں ہوئی، اور قرآن کے بعد نہج البلاغہ میں مل گئی، قرآن کے بعد نہج البلاغہ میں مل گئی، اس کے سوا کہیں یہ بلاغت نہیں ہوئی،
اس کے سوا کہیں یہ بلاغت نہیں ہوئی، اور ایک پل میں دیکھ لے جو سبھی کائنات کو، ایک پل میں دیکھ لے جو سبھی کائنات کو، اتنی کبھی کسی کی بصارت نہیں ہوئی، اتنی کبھی کسی کی بصارت نہیں ہوئی، بیت الشرف کو پھر یہ سعادت نہیں ہوئی، کعبے میں پھر کسی کی ولادت نہیں ہوئی، کعبے میں ماں کے ساتھ رہا بیٹا 3 دن، گھر میں خدا کی ایسی عبادت نہیں ہوئی، اور منبر غدیر ہم کا ہے ناظم ہے مصطفیٰ، منبر غدیر ہم کا ہے ناظم ہے مصطفیٰ، اتنی عظیم کوئی نظامت نہیں ہوئی، اتنی عظیم کوئی نظامت نہیں ہوئی، رضوان تیرے دل میں بسی ہے جو معرفت، رضوان تیرے دل میں بسی ہے جو معرفت، حب علی بنا یہ طہارت نہیں ہوئی، حب علی بنا یہ طہارت نہیں ہوئی، حب علی بنا یہ، حب علی بنا یہ طہارت نہیں ہوئی، حب علی بنا یہ طہارت نہیں ہوئی، حب علی بنا یہ طہارت نہیں ہوئی۔ دوستو آج 13 رجب المرجب، آج ہمارا رہائش شان مولا کائنات پارٹ 3 آغاز کرتے ہیں۔ امیر المومنین، امام المتقین، اسد اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، خیدر قرار، غیر فرار، صاحب ذوالفقار، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جن کی طہارت اور پاکیزگی کی قرآن پاک نے تصریح فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو کعبہ میں پیدا فرمایا ہے۔ دوستو کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی، یہ ایک حادثہ نہیں تھا۔ میں بتانا چاہتی ہوں، ہمارے مسلمان کچھ یہ کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ بت خانہ ہی تھا، بت رکھے ہوئے تھے تو کون سی بڑی بات ہوگی، تو وہ بت خانہ تھا تو اس میں تو 360 بت تھے، تو اگر حضرت علی کی وہاں ولادت ہوئی ہے تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ آپ کی پوری توجہ چاہتے ہوئے اپنے بڑی توجہ سے آج کی ویڈیو کو واچ کرنا ہے، اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گی کہ جتنے بھی یہ پارٹ آئیں گے آپ سارے 1 بائی 1 گریجولی اس کو واچ ضرور کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور کمنٹ میں جا کے بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے، اور اس کو شیئر اس لیے کریں تاکہ یہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ یہی ہمارا کام ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ عالم اسلام متحد ہو کے متفق ہو کے رہے، اور جو یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، سادہ بات ہے، یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، ہم ان کو سمجھنے کے لیے نہیں آئے، ہم ان کو ماننے کے لیے آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ خدا کو منوانے آئے ہیں، خدا کا اب وہ تو پھر کریم ہے نا، وہ ان کو منوا رہا ہے، سادہ سی بات ہے۔ اگر میں سادہ لفظوں میں آپ سے بات کروں، یہ خدا کو منوا گئے، خدا آج تک ان کو منوا رہا ہے، اب جو مان گئے ان سے وہ راضی ہو گیا اللہ، جو نہیں مانے ان سے اپیل ہے کہ وہ اس راستے پہ آ جائیں، سادہ سی بات۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا کام ہے، حق کی بات حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کرم ہے، یہی مولا کی معرفت ہے جو ان کی طرف سے عطا ہے، اور یہی توفیق ہے جو رب کے کرم سے ہے، اور اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ اس لیے اپیل ہے کہ آپ اس کو پوری توجہ سے صاحب شعور لوگ اسپیشلی اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ حضرت علی علیہ السلام کعبہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ میں پیدا فرمایا جو کہ خدا کی زمین میں طیب و طاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے قبلہ اول بنایا ہے، اور اس کی عظمت کی بنا پر اس کو انبیاء علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں،
جیسے کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین ابری ہوئی تھی، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا۔ کعبہ کعب ابھرا ہوا، آج بھی خانہ کعبہ ابری ہوئی جگہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ میں آج بات کر رہی ہوں آپ سے کہ مولا علی علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف لائے تو کہا یہ جاتا ہے جی اس وقت وہ خانہ خدا نہیں تھا، وہ کیا تھا جی، اس میں بت تھے۔ تو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تب بھی طیب و طاہر تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ میرے ساتھ ساتھ سفر کریں، آپ کا ایمان روشن ہوگا اور مولا علی علیہ السلام کی آپ کو برکت بھی ملے گی، مولا کی داد بھی ملے گی، نگاہ کرم بھی ہوگی، یہ میرا یقین کامل ہے۔ نگاہ کرم اس ذکر کے بعد، اور مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، جن کو سوچنا عبادت ہے، جن کو سننا عبادت ہے، جن کا نام لینا عبادت ہے۔ اگر ہم یہ دل لگا کے یہ ذکر کریں گے، جولی پھیلا کے بیٹھیں گے تو ضرور مالک ہم کو عطا بھی کرے گا، اور ہم کو خیرات مدینۃ المنورہ سے بھی ملے گی، کربلا سے بھی ملے گی، اور نجف اشرف سے بھی یقیناً ملے گی۔ جب حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے وہاں آئے جہاں زمین ابری ہوئی تھی، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا، پھر وہ جھاگ پھیل کر زمین بنی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی۔ جبریل امین علیہ السلام نے وہاں پہ پر مار کر 7ویں زمین تک، کیونکہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، زمینیں 7 اور 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے جہاں آج بھی خانہ خدا، خانہ کعبہ، بیت اللہ موجود ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا کہ میں تو وہاں تھا تو بیت المعمور تھا وہاں پہ، یہاں تو نہ کوئی ملائکہ ہے، نہ تیری عبادت ہے، نہ تیرا گھر ہے، تو کیا کروں؟ تو حضرت جبریل امین کو مالک نے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت جبریل حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے وہاں پہ آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، تو وہاں پہ جھاگ ابری ہوئی تھی، وہاں پہ حضرت جبریل نے آ کے اپنا پر مارا، اور جب پر مارا تو اس کی بنیاد 7ویں زمین تک ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور کوہ طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی۔ اچھا دوستو، یہاں پہ جو 5 پہاڑوں کے نام ہے نا، میں نے اپنے اسی چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو اگر آپ اس پہ جائیں گے نا تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو ملے گی جہاں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان 5 پہاڑوں کا ذکر کیا ہوا ہے، جس میں جبل ابو قبیس کا بھی نام ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی اگر آپ نے مزید تحقیق کے ساتھ اس کو سننا ہو تو۔ اچھا، 5 پہاڑوں کے پتھر لیے اور ملائکہ نے جو 7 زمین تک بنیاد ڈالی تھی، جناب جبریل امین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی، ان کو بھر دیا۔ بنیاد بھر کے نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جو ملائکہ نے جبریل امین کی بنیاد پہ ملائکہ نے بنایا تھا۔ انبیاء آدم علیہ السلام صفی اللہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ابو البشر بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی طرف جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور اسی خانہ کعبہ میں مولا علی کا ظہور ہوا ہے، ولادت ہوئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو کعبۃ اللہ اسی حال میں رہا۔ اسی طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی، جب طوفان آیا تو خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی، اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ برابر یہاں برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ
اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تو پھر حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا، آسمان سے بادل بھیجا گیا۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جبریل امین نے بنایا تو ویسا رہا، حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے رہے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کی عمارت کو بالکل اسی طرح اوپر آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوستو کیا ہوا کہ وہ جگہ ابری رہی، لیکن خانہ کعبہ عرش پہ اٹھانے کے باوجود بھی وہاں لوگ برکت کے لیے آتے تھے، اس کے باوجود بھی لوگ وہاں برکت کے لیے آ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے۔ وقت گزرتا رہا، بی بی ہاجرہ کا وہ ایک لمبی کہانی ہے، تو وہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، یقیناً آپ جانتے بھی ہوں اگر آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اب بی بی ہاجرہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو پھر ان کو حکم ہوا کہ جی آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں۔ تو پھر ان باپ بیٹوں دونوں نے، اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں اور رسول بھی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ دونوں باپ بیٹوں نے اس کو تعمیر کیا۔ اچھا، ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ ہے؟ جگہ تو ابری ہوئی تھی، لیکن نشاندہی کیسے ہوئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ کتنی احتیاط برتی جا رہی ہے، یہ دوستو بڑا قابل توجہ پوائنٹ ہے۔ بنیاد پر مارا جبریل امین نے، جبریل امین کے پر کی بنیاد 7ویں زمین تک گئی، پتھروں سے بھرا ملائکہ نے جو نورانی مخلوق ہیں، جو نوری ہیں، جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، عمارت بنی تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے رہے۔ پھر یہ اٹھا لیا گیا، پھر بیت اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھایا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احتیاط کتنی برت رہا ہے، یہ قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ آسمان سے بادل کا ٹکڑا بھیجا اور بتایا کہ یہی جگہ ہے، یہی جگہ حد بندی صرف یہی جگہ ہے جو خانہ کعبہ والی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آگے پارٹس میں آپ کے کام آئے گا۔ یہی جگہ ہے، خانہ کعبہ پہ بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا، جہاں تک اس کا سایہ تھا نا بس وہی جگہ خانہ خدا، خانہ کعبہ کی حد بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسپیسیفک کیٹاگوریکلی خانہ کعبہ کی حد بندی کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، تاکہ اس کے سایہ سے کعبے کی حد مقرر ہو جائے جو بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا۔ حضرت جبریل نے اس سایہ کی مقدار کا خط کھینچا، پھر جناب جبریل امین نے اس سایہ کی مقدار کا دوستو خط کھینچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک کہ زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدم نمودار ہوگی، جو بنیاد جناب آدم علیہ السلام نے رکھی تھی نا وہ نظر آنے لگی، جو خط کھینچا تھا جناب جبریل امین نے دوبارہ جب یہ باپ بیٹا خانہ کعبہ بنانے لگے تھے، تو اتنی بنیاد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں نا وہ نظر آنے لگی، اور اسی بنیاد پر پھر وہ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر ہوئی۔ اچھا، یہ تفسیر نعیمی میں موجود ہے، میں حوالہ بھی آپ کو دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اس ساری بات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا ہے۔ اس کو عبادت کے لیے قبلہ بنایا،
کہ جب نماز ادا کرنا ہو تو اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اور جب حج کرو تو اس کا طواف کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ الْمُبَارَكَةِ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ وُضِعَ لِلنَّاسِ فِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاہِیمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ السَّبِیلَ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے مکہ میں، برکت والا اور ہدایت تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور جو شخص اس میں داخل ہوا باامن ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ جو شخص با اعتبار راستہ کس کی طاقت رکھتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اور جو کفر کرے، اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاعت اور عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا موضوع بنایا ہے، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ مکہ معظمہ ہے۔ وہ شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ یہ بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے، خانہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، اور اس کی عزت و عظمت و حرمت ہے۔ لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی طرف